अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा स्पेशल ट्रांसमिशन 10 to 11 जिसमें हम बात करेंगे आज के होने वाली, जो आपको पता है, जो कॉन्फ्रेंस तमाम पार्टीज की हो रही है, इस वक्त भी जारी है प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तकरीबन दोपहर को ऑफिशियल टाइम 2 बजे था जो उसने स्टार्ट होना था, लेकिन लगभग तकरीबन सवा घंटा लेट स्टार्ट हुई। और उसके बाद उसमें तमाम जमातों के नुमाइंदे, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें मियां नवाज शरीफ से लेकर के असफंदियार वली, चौधरी शुजात, उसमें इमरान खान साहब, हैदर अब्बास रिजवी साहब, महमूद अचकजई साहब, उसके बाद आप बात सलीम सैफुल्लाह साहब, साजिद नकवी, मौलाना फजल रहमान, जिन्होंने थोड़ी देर अटेंड किया लेकिन क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी और फिर वो चले गए थे। बाद में अब इतलात है कि उनकी तबीयत ठीक है। कुछ खाने पीने, क्योंकि मेरे पास 8 बजे के प्रोग्राम में सेनेटर तला थे जो उन्हीं के पास से उठ के आए थे, उन्होंने बताया कि मौलाना साहब की कुछ खाने में बदपरहेजी की जिसकी वजह से थोड़ी तबीयत खराब थी, लेकिन वो अदरवाइज ही इज ओके नाउ। और पीएम जो है आजाद जम्मू कश्मीर के चौधरी मजीद साहब, वो भी इसमें शरीक हुए थे लेकिन वो भी बीच में उठ के गए। और फिर आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई भी इसमें शामिल हुए और उसके अलावा दीगर और भी लोग इसमें शामिल थे। काफी हाई प्रोफाइल, बल्कि सबसे बड़ा प्रोफाइल इसी का था। अब इसका लामिया कब निकलेगा एक्सपेक्टेड है, थोड़ी देर में बात हो रही है, लेकिन कुछ इसमें ये तनाज़ात भी आ रहे हैं कि गालिबन मियां साहब जो है उनका कोई मौकिफ अपनी डिफरेंट है थोड़ा कंपैरेटिवली। इसी तरीके से जमात इस्लामी के जो अमीर है मुनव्वर हसन साहब, उनका और इमरान खान का एक कोई मौकिफ है। तो इसी तरीके से हर बंदे का अपना अपना एजेंडा है, अपना अपना उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना अपना हिसाब किताब है। जैसे ही वो हमें मिलता है, जो भी डिटेल्स उसकी निकलती है, हम आपको जरूर से आगाह करेंगे। लेकिन क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं था इसका एंड करने का, इस पूरी की पूरी ये जो एपीसी है, क्योंकि पहले सोचा जा रहा था गालिबन की डिनर टाइम तक होगा, लेकिन अब क्योंकि इस वक्त एग्जैक्टली 10 से ऊपर टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी वो चल रही है। मैं तारुफ कराऊं जी अपने मेहमान का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खालिद सलीम साहब। खालिद सलीम साहब फॉर्मर एम्बेसडर भी हैं और एज अ जॉइंट सेक्रेटरी OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है कॉन्फ्रेंस, उसमें भी ये सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदा जो है जीशान शमसी, वो भी मौजूद होंगे, जो कि लाइव इस वक्त ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से। उनसे भी हम बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। और उनके अलावा डॉक्टर आयशा गौस पाशा जो हैं वो हमें ज्वाइन इन करेंगी लाहौर से टेलीफोन लाइन पर। उनके साथ भी हम गुफ्तगू करेंगे कि रिगार्डिंग अगर खुदा न खास्ता वर्स्ट केस सिनेरियो होता है तो इकोनॉमिक इंपैक्ट इसका क्या होगा उस हवाले से। खालिद साहब आपसे शुरू करता हूं। खालिद साहब, बहुत से लोगों का यह तासुर भी है कि गालिबन ये महज कौम को दिखाने के लिए एक ड्रामा है जो हो रहा है। फैसले जो होने थे और जो करने थे, क्योंकि 2000 से अगर ऊपर देखा जाए तो तमाम चीजें तो मानी अमेरिका की, आज तक ना तो हुआ किसी चक्कर में नहीं, तो ये थोड़ा सा बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहा है, एक तासुर ये। तो आप समझते हैं इसमें कोई सदाकत है या महज ये परसेप्शन है? देखिए जी, परसेप्शंस कई होंगी, ये भी परसेप्शन है और भी होंगी, कई परसेप्शंस निकल आती हैं। इसमें मुझे जो एक चीज अच्छी नहीं लग रही वो ये है कि हमने इसको प्रोफाइल बहुत ऊंचा दे दिया। अगर यही कंसल्टेशंस होनी थी तो आराम से क्लोज डोर में बैठ के कंसल्टेशंस कर लेते, पब्लिक को इतना ही बता देते कि हम कंसल्ट कर रहे हैं सारे बैठ के, और जो भी नतीजा निकला, जो कुछ भी हुआ, हम आपको बता देंगे। बहुत हमने इसको प्रोफाइल बहुत ऊंचा दे दिया है इस एपीसी को। अब वो प्रोफाइल ऊंचे का प्रॉब्लम ये होता है कि जब पब्लिक को मिलेगा जो भी इसका नतीजा निकला, वो उस एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती पब्लिक की। पब्लिक में कई ऐसे लोग होंगे जो एक्सपेक्ट करेंगे कि मालूम नहीं अमेरिका के साथ कॉन्फ्रंटेशन करने जा रहे हैं, या एक वो महसूस करेंगे कि एकदम अमेरिका और हम बराबर हो गए। देखिए, ये जो हमने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बात करते हैं अमेरिका के साथ, ये स्ट्रिक्टली सही नहीं है, क्योंकि अमेरिका है सुपर पावर। ठीक है, अमेरिका बहुत बड़ी सर, पावर है। एक खालिद साहब, एक मुझे ये समझाइए, 2-3 चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा और मैं अपनी नॉलेज और जो देखने वाले उनके लिए भी, कि एक डेवलपिंग कंट्री बेशक उसकी जियोलॉजिकल जहां पे भी उसको है, उसकी जो भी इंपॉर्टेंस है वो अपनी जगह पे, न्यूक्लियर पावर भी है, ठीक है, मान लिया, किस काम का वो न्यूक्लियर डेटरेंसी है ना बेसिकली। तो इसमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया कि जब अवाम आपकी 4 करोड़ लोग भूखे सो रहे हो खाली पेट एक टाइम पे खाना खाके, तो उस बॉम्ब का मेरे ख्याल में, खैर उसकी वजूहत और है, वो एक अलग चैप्टर है। सर, इन योर डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, क्या ये मुमकिन है कि एक सुपर पावर जो यूनिपोलरिज्म, अब तो बायपोलर तो नहीं ना, यूनिपोलर है, अमेरिका सुपर पावर, जो दिल करता है कर जाता है, हर इदारा उसके कंट्रोल में, और एक डेवलपिंग छोटा सा मुल्क जो अपने मसाइल में ही गिरा हुआ है आज तक,
جس کا بڑے مسئلے مسائل نظر آتے ہیں بارڈرز پہ بھی, انٹرنل طور پر بھی, کیا ان دو ممالک کی اسٹریٹجک ہو سکتی ہے؟ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بالکل نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ ایک جو بائیڈن آتا ہے جی ٹرانسلیکشن سے ہم اسٹریٹجک پہ چلے جائیں گے. بڑی مچھلی اور چھوٹی مچھلی کا چکر ہے. سمندر میں بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں, چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں, وہ ایک دوسرے کو اوائڈ کرتی ہیں. مطلب چھوٹی مچھلی جو ہے وہ بچ کے رہتی بڑی مچھلی سے, کبھی بڑی مچھلی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی ہے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے مقصد کے لیے یو کین ہیو اے کانفلوئنس آف انٹرسٹ, ٹھیک ہے, لیکن جنرل کانفلوئنس آف انٹرسٹ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کہیں کہ جی ہم اسٹریٹجک پارٹنر ہیں تو اس کا ایک یہ کنوٹیشن نکلتا ہے کہ پتہ نہیں ہم ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ کنسلٹ کر کے کرتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. امریکہ کا اپنا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے اس ریجن میں اور ریجنز میں بھی. مثلا یہ انڈیا یو ایس اے ریلیشنز لے لیں, انڈیا پاکستان ریلیشنز لے لی, ٹھیک ہے. اب انڈیا کے ساتھ جو ڈیل کرتا ہے یو ایس سے, وہ اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھے, اپنا اسٹریٹجک انٹرسٹ دیکھ کے ڈیل کرتا ہے, پاکستان کا نہیں سوچتا وہ. اسی طرح پاکستان کے ساتھ جب وہ ڈیل کرے گا تو اس میں انڈیا کے اوپر ان کا اتنا ڈپینڈنس نہیں ہوگا, لیکن ان کو انڈیا کی بات ماننی پڑتی ہے کیونکہ انڈیا ہم سے بڑا ملک ہے. ان کے اکنامک ریلیشنز ان کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ ان کی اسٹریٹجک ریلیشن شپ کی تو بنتی ہے, پاکستان کے ساتھ نہیں. انڈیا کے ساتھ بنتی ہے ان مینی ویز. ایک تو یہ ہے کہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ, چائنا کے بارڈر پہ ہے, اور چائنا کے ساتھ کچھ تھوڑا سا, یہ میں نہیں کہوں گا کوئی دشمنی ہے امریکہ کی, بٹ امریکہ کا ایک کمپیٹیٹو انٹرسٹ ہے ایشیا کے لحاظ سے, ٹھیک ہے, چائنا کے ساتھ. سو اس میں امریکہ چاہتا ہے کہ کوئی چند ایک ایشین نیشنز ہوں جو ان کے ساتھ کھڑی ہوں. اگر خدا نخواستہ کبھی کنفرنٹیشن ہو جائے چائنا کے ساتھ تو اس میں انڈیا بھی شامل ہے, اس میں جاپان بھی شامل ہے, اس میں کوریا شامل ہے, ایک پورا بیلٹ بنا ہوا ہے. آسٹریلیا ہے تو ایک بیلٹ سا ہے. تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر چیز میں ایک دوسرے کی مدد کریں, لیکن اس میں یہ ضرور آتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ اس کو اپنے چینل کو اوپن رکھنا چاہتے ہیں امریکنز. پاکستان کے لیے اس وقت جو انٹرسٹ ان کا رہ گیا ہے وہ بیسیکلی افغانستان کے معاملے پہ ہے. اب افغانستان میں ایک چھوٹی سی پرابلم آ گئی ان کے سامنے. وہ یہ ہے کہ ہندوستان کہتا ہے امریکہ کو کہ جی ہمارا بھی انٹرسٹ ہے, ہم ہمیشہ ہمارا انفلوئنس رہا ہے افغانستان کے اوپر, کیونکہ انڈیا اپنے آپ کو سکسیسر سمجھتا ہے برٹش انڈین امپائر کا, اور کیونکہ برٹش انڈین امپائر کا انفلوئنس تھا, اسفیئر آف انفلوئنس آتا تھا اس کا افغانستان کے اوپر, تو انڈیا بھی سمجھتا ہے کہ ہمارا ہے. اب انفارچونیٹلی ان کا کوئی لنک نہیں ہے, انفارچونیٹلی فار دیم ان کا کوئی ڈائریکٹ. خالد صاحب ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے مجھے, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں اور اس پہ پروگرام کے بعد بھی بات کریں گے کہ جو تقریباً اپنے آخری مراحل میں ہے اس وقت جو مسودہ اس کا تیار ہو رہا ہے, اس کا ایک مسودہ بھیجا گیا مولانا فضل الرحمان کو, جو کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہی از اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ جب بات کی جاتی ہے اس پورے کے پورے اے پی سی کی, اور کیونکہ وہ موجود نہیں ہے اس میں, وہ اپنے آرام کر رہے تھے کیونکہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی, اور انہوں نے کہا کہ اس میں ایک نقطہ اور شامل کیا جائے. اور یہ نقطہ کیوں نہیں ڈلا یہ تو مجھے سمجھ نہیں آیا, کہ اس میں غالباً خارجہ پالیسی کی تبدیلی کے حوالے سے مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس میں وہ نقطہ شامل کیا جائے. اور یہ نقطہ کیوں شامل نہیں تھا خارجہ پالیسی, اب ہم 3-4 ماہ سے جتنے بھی پروگرام کریں سب یہ بات کریں کہ یہ تو وقت کی ضرورت ہے کہ خارجہ پالیسی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یو ٹرن لے لیں, لیکن اس میں ڈیفینیٹلی اس کو ریکنسیڈر کیا جائے, اس کو سوچا جائے, اس پہ نظر ثانی کی جائے. لیکن یہ نقطہ شامل کیوں نہیں تھا؟ اتنی جب امپورٹنٹ میٹنگ ہے پچھلے 8-10 گھنٹوں سے چالو ہے اور ابھی تک وہ نقطہ شامل نہیں کیا گیا, اور اب انہوں نے کہا کہ ڈالا جائے, کیا ڈلے گا نہیں ڈلے گا؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. سر یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بریک سے پہلے مجھے بتایا گئی, پروڈیوسر صاحب نے بتایا کہ جناب مسودہ بھیجا گیا مولانا فضل الرحمان کے پاس, اور پھر اس میں یہ بھی انہوں نے بتایا کہ جناب اس میں یہ نقطہ
جو کہ نہایت ایک اہم نقطہ تھا کہ جناب اس میں غالباً آپ شامل نہیں کیا گیا یہ نقطہ کہ فورن پالیسی کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی فورن پالیسی کے اوپر اتنا زیادہ ایک ہر ٹاک شو میں بات ہو رہی ہے, اخبار کے اندر آپ خبریں دیکھیں تو اس حوالے سے ہوتی ہیں, جتنے کالم زیادہ تر لکھے جا رہے ہیں کہ جو فورن پالیسی میں ہمیں تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے, اس میں امریکہ کے اوپر جو ڈپینڈنس ہے ہماری, جو بھی جن سے بھی میری بات ہوتی ہے. تو سر یہ جب اتنی ہائی لیول ڈیلیگیشنز کی ملاقات ہو رہی ہے, اتنی جماعتیں جمع ہیں, ہاؤ کین دے فرگیٹ دس دا موسٹ امپورٹنٹ, میرے خیال میں دس شوڈ بی دا نمبر 1 پرائرٹی, ہاؤ کین دے فرگیٹ اٹ؟ دیکھیے جی پوائنٹ ایک بڑا سمپل ہے کہ ہم اتنے کمیٹڈ رہے ہیں پچھلے 10 سال وار آن ٹیرر پہ کہ اس سٹیج پہ آ کے ڈراسٹک چینجز آپ نہیں کر سکتے فورن پالیسی میں. یا تو آپ بالکل یو ٹرن لے لیں, یو ٹرن پاسبل نہیں ہوگی کیونکہ اتنی کمٹمنٹ ہے ہماری. نہیں سر یو ٹرن تو نہیں لے سکتے, obviously ایک طرف جا رہے ہیں ڈائریکشن تو بدل کے نارتھ سے ساؤتھ پہ نہیں جائیں گے, بٹ دا پوائنٹ ہے سر کہ تھوڑا ڈیویٹ کریں کہ جی ہولڈ آن, دس از واٹ وی ہیو ڈن اینڈ یو پیپل ہیو ناٹ ایون ریکگنائزڈ, اتنا سا بھی تمہارا ملن جو ہے وہ یہ باتیں کر رہا ہے, فلانا یہ باتیں کر رہا ہے, وہ سب صحیح ہے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا ریکارڈ ایسا ہے کہ ہم اگر ایک دم بدل جائیں اور کہیں کہ ہمیں جواب دو تو وہ سمہاؤ بات نہیں بنتی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں چینج ہونا چاہیے, لیکن ٹائم کے موقع نہیں ہے کہ ایسے ایک دم آپ لڑ کے کہیں کہ جی اب ہم چاہتے ہیں. پچھلے 10 سال میں کیوں نہیں چاہا؟ سر تو پھر جو کہتے ہیں جو حکومت کے آشیرواد سے, جی تو پھر جو آشیرواد سے آتی ہیں سر وہ تو پھر یہ کام نہیں کر سکتی نا. نہیں بالکل, کوئی بھی ہو, کیونکہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک تو شروع میں کرنا چاہیے. جب آپ نے شروع میں ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ اختیار کی تھی وار آن ٹیرر کے لیے, یو شوڈ ہیو سیڈ ایٹ دیٹ ٹائم کہ جی ہم اس کو 2-3 دن غور کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنی پارلیمنٹ کو کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں, اپوزیشن لیڈرز کو کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر کہہ دیتے کہ یہ ہماری 2-3-4 ریزرویشنز ہیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے لیکن یہ ریزرویشن سامنے رکھیں گے, اپنے پیرامیٹرز کو ڈیفائن کریں گے جناب. ہم نے نہیں 10 سال میں پیرامیٹرز ڈیفائن نہیں کیے. آئی ایم سوری ٹو سے چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس جو ہوتے آئے ہیں ان کے اوپر ہم نے کوئی سٹینڈ لیا. ایک دفعہ ہمارے پارلیمنٹ نے بھی ایک ریزولوشن پاس کیا لیکن وہ ریزولوشن کا کوئی اثر نہیں ہوا. اب یہ ہے کہ اگر حکومت سیریس ہے اتنی ڈراسٹک چینج کرنے میں تو پھر یہ ایک ریزولوشن اور ایک اے پی سی سے نہیں ہوتا. یہ بہت سوچنے کی بات ہے, بہت غور کرنے کی بات ہے. بیٹھیں سمجھیں, اگلے کئی مہینے لگیں گے, امریکہ کے ساتھ بڑی نیگوشیشنز ہوں گی, لیکن پوائنٹ ایک یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ امریکہ کیوں آپ کی بات مانے گا, کیونکہ ہر ملک کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرے. سر ہمیں بتائیں آپ ایک بات, جی یہ بتائیں سر کہ ہماری کیا کوئی نیشنل پالیسی ہے جس میں ہمارا انٹرسٹ کیا ہے, ہم ڈیفائن تو کریں بھائی. کسی جی آپ روڈ پہ بات کرتے ہیں جا کے روڈ پہ, ہاں جی او جی امریکہ جو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, فلانا کر دیں گے, یوں کر دیں گے, ہم کام, بڑی اچھی بات ہے سر. جی جی, لیکن سر کیا ہماری نیشنل پالیسی ہے, کیا کہاں پہ بنتی ہے, این ڈی یو میں بنتی ہے یا کون بناتا ہے سر؟ دیکھیے فیصل, ڈی جی ایم او بناتے ہیں, کون بناتا ہے؟ فیصل پوائنٹ یہ ہے کہ ہر ملک کا نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن ہونا چاہیے, ہر ملک کی آرڈر آف پرائیورٹیز ڈیفائن ہونی چاہیے, اور جو آپ ایکشن لیں ان کے مطابق ہونا چاہیے. جہاں پہ آپ کا نیشنل انٹرسٹ کلیش کرتا ہے امریکن نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ تو وہاں پہ آپ کو وایا میڈیا ڈھونڈنا پڑے گا. ابھی تک تو یہ ہوا ہے کہ امریکہ کا نیشنل انٹرسٹ اپلائی کرتا ہے, آج تک تو ہم اسی کو سرچ کر رہے ہیں, اپنا نیشنل انٹرسٹ کا بیڑا غرق کرا دیا. ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہیز ٹیکن سیکنڈ پلیس. پاکستان کے وہ حالات ہو گئے ہیں, مشرف کی غلطی تھی نہیں تھی سر, وہ تو چلے ماضی کی بات ہوگی. نہیں سر وہ تو چلے ایک الگ سٹوری سر, اس نے کیا نہیں کیا یہ کو دیکھ لیتے ہیں, یہ کتنا بڑا تیر ماریں گے. جب یہ سوال ان پہ آیا وہ سچویشن کچھ اور تھی, یہ سچویشن اب ایسی ہے کہ ہم اس دلدل میں یہاں تک تو پھنس گئے, اور ہلیں گے تو اور نیچے جائیں گے تو بھی مسئلہ ہے, نہ ہلے تو بھی یہاں تک پھنسے ہوئے. آپ سمجھ تو نہیں آ رہی نا کہ نکلیں گے کیسے, لیکن سر سونر اور لیٹر تو کرنا پڑے گا. ایک اور چیز ہے کہ ابھی تک آپ نے جو میسیجز امریکہ کو دیے ہیں وہ یہی دیے ہیں کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے ڈرون حملے کیے ہمارے اوپر, ہم نے باتیں کی
لیکن ان کو روکا نہیں ہم نے، ان کو کسی طریقے سے روکنے کی ہم نے کوشش نہیں کی. اچھا اسی سر روک سکتے ہیں؟ دیکھیے سر مجھے سر چلے سر، میں مثال کے طور پہ میں سر آرمی چیف ہوں یا ایئر فورس چیف ہوں، میرے پاس جہاز بھی ہیں، اسکواڈرنز بھی کھڑے ہیں اور فرسٹ کلاس سارا سسٹم، اور مجھے پتا ہے کہ کیپیبلٹی ہے، ڈرون تو مارنا کوئی چکر ہی نہیں ہے. سر میں ان کے ڈرون 2-3 گرا دیتے ہیں، لیٹس سپوز ایک آتا ٹھوک دیا، دوسرا ٹھوک دیا، تیسرا ٹھوک دیا، ایک آدھ ان کا جہاز بھی پھڑکا دیا، لیٹس سپوز ڈاگ فائٹ میں انگیج ہو گئے. اس کے بعد سر کیا ہوگا؟ کیا اس کے بعد کا رول ہم کھول کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہمیں سیٹ کر دیں گے. نہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کے آپ جہاز گرائیں یا سر آپشن اے اور بی ہے نا. ہم آپشن سی پہ جا رہے ہیں، جہاز آتے ہیں، پی ایم صاحب کہتے ہیں یہ بھی لوگ کہتے ہیں او جی اب آپ نہ کیجیے گا. انہوں نے کہا کہ کہیں یہ بھی سننے میں آیا بحث کا کہ جناب پی ایم صاحب نے یہ کہا کہ جناب والا آپ کرتے رہیں ڈرون اٹیک، ہم کنڈیم کرتے رہیں گے. ایک یہ بھی تاثر ہے. دوسرا تاثر یہ بھی ہے جناب والا کہ آپ حسین حقانی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ یہ مرچنٹس ہیں، یہ کارپیٹ مرچنٹس جو ہوتے ہیں، کارپیٹ سیلرز، کہ مانگیں گے 10,000 تو 1200 روپے میں سودا ہو جائے گا. تو مانگتے جو بھی ہیں تھوڑا بہت دیتے رہو تو کیپ. نہیں وہ چیزیں آپ کتابوں میں مینشن ایک طرف رکھیں. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے ان کو کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کریے لیکن ان پیرامیٹرز کے درمیان کریے، وہ ہم نے کبھی نہیں کہا. تو امریکہ کو ایک میسج جو ہم بھیجتے رہے ہیں وہ یہ تھا کہ جی آپ جو بھی کرنا چاہیں کریے، ہم پروٹیسٹ کریں گے آپ مانیں یا نہ مانیں. دس از دا میسج دیٹ وی ہیو بین کنویئنگ ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس فار دا لاسٹ 10 ایئرز. اور اب ایک دم آپ اے پی سی کر کے آپ کہیں کہ نہیں جی اب غیرت مند ہو گئے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ساری ایوالو کرتی ہیں. بغیرت ہی رہیں گے سر؟ نہیں جی ایوالو کرتی ہیں چیزیں. آج ان کو سر اگر یہ میسج دے دیں کہ یار اس بار قوم کا پریشر آیا ہے اور لوگ نکل آئے باہر اور کہ ایسی کی تیسی ہے یار، یہ کیا سین ہے؟ جی قوم کا پریشر پہلے بھی تھا. ہم ہمیشہ ان کو یہ امپریشن دیتے آئے کہ ٹھیک ہے قوم کا پریشر ہے، ہم برداشت کر لیں گے، آپ کریے. اب یہ ہے کہ ایک دم آپ اوور نائٹ نہیں چینج کر سکتے. واٹ آئی مین از کہ یہ چیزیں ایوالو ہوتی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. آپ کو 9/11 کے بعد ہی پیرامیٹرز کچھ ایک دو بنا لینے چاہیے تھے جو امریکہ کو بتاتے کہ جی ان پیرامیٹر کے درمیان میں ہم آپ کی مدد کریں گے. دوسرا ایک یہ پوائنٹ ہے، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ امریکنز گول پوسٹ بدلتے جا رہے ہیں ہر 2-3 سال کے بعد. جب انہوں نے وار آن ٹیرر شروع کی تھی تو انہوں نے یہ بتایا تھا ساری دنیا کو، ہمیں بھی، کہ جی ہم چاہتے یہ ہیں کہ القاعدہ کو ڈسٹروائے کریں، نمبر 1. نمبر 2 ہم پنش کرنا چاہتے ہیں طالبان کو کیونکہ انہوں نے پناہ دی القاعدہ کو. یہی 2 تھے نا جی؟ بالکل. اچھا وہ جب چل رہے تھے تو ایک دم انہوں نے گول پوسٹ بدل دیے. انہوں نے کہا اب ہم چاہتے ہیں کہ طالبان کو بھی ڈسٹروائے کریں، القاعدہ کے ساتھ طالبان کو بھی ڈسٹروائے کریں. ہم نے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا. ہم نے ان کو پوائنٹ سر آج تک کسی چیز پہ بھی اعتراض نہیں کیا. پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. ہم نے جو اعتراض کیا وہ یہ کیا کہ سر جو پیسے ہیں وہ ہمیں آپ پیرامیٹر کریڈٹ کارڈ کی فارم میں دیں یا کیش کی فارم میں دیں اور کتنے دیں. سر ول جسٹ ٹیک اے بریک ناظرین لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی بات ہو رہی تھی سر آپ سے کہ ہم نے کبھی امریکہ کو نہ نہیں گئی تو ان کی عادت ہوگی نا سر، پھر تو ان کو ہماری ایک تو گورنمنٹ کی عادت ہوگی، اسٹیبلشمنٹ جو امریکہ کی ہے اور ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے یہ لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈالیں تو مان جاتے ہیں. نمبر 2 which is worse, which is more dangerous, ان کی کانگریس میں بھی یہ امپریشن ہو گیا ہے کہ پاکستان سٹینڈ نہیں لے سکتا. سر اس کی تو حقیقت بھی ہے نا، اس میں دیکھیں نا پاکستان کس بیس پہ سٹینڈ لے سر کہ جب ہم نیوکلیئر پاور ہے، ہم 8ویں بڑی فوج ہے. نیوکلیئر پاور نہیں، سیلاب آیا ہوا ہے سر، دنیا پوری کے آگے پیسے مانگتے رہو، 1000 ٹکا کوئی نہیں دیتا ان کو. فرینڈز آف پاکستان لڑائی کرنا از ناٹ این آپشن. جھگڑا کرنا از ناٹ این آپشن. کنفرنٹیشن از ناٹ این آپشن. آپشن یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی آدمی اٹھ کے کہہ دے کہ دیکھیے جی ہماری عزت کا سوال ہے، عزت ہم سیکریفائز نہیں کر سکتے. یہ دیکھیے سارے لیڈر بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ایڈ بند کر دیں تو
शौक से करिए सर, वो शौक से सर जो पैसा आता है सर, जो आज तक आया है सर, कोई 11-12 बिलियन से ज्यादा नहीं आया। जी जी या वो C-130 मुझे नहीं पता किधर थे, मैंने तो नहीं देखे सुने, वो जहाज भर के 10 बिलियन आए, जो वो कहते बिलियंस ऑफ डॉलर्स वी हैव गिवन टू पाकिस्तान, वो किधर गए? मुशर्रफ साहब के बैंक में या बाकियों के खातों में? ये तो मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं सर, इन्होंने खाना पीना नहीं। मुसीबत ये सर कि बड़े बड़े बबर शेर जो हमारे हैं, इनको वो अमेरिका से आया हुआ गोश्त बड़ा पसंद है, उसके बगैर ये चल नहीं सकते। कौम को हड्डियां भी नहीं मिलती, तो सर वो फिर ना है गोश्त। कौम तो वैसे ही सर सलाब में डूबी हुई है, बाकियों को डिंगी खा गया, जो डिंगी से बच गए वो ड्रोन में मर गए, जो ड्रोन से मर गए। जिस मुल्क में सर बिजली नहीं, जिस मुल्क में गैस नहीं, 3 दिन CNG नहीं, महंगाई का आलम आपके सामने, लॉ एंड ऑर्डर का ये है कि मैं घर से निकला हूं जिंदा चला जाऊंगा तो बड़ी मेहरबानी, 2 शुक्राने की मैं नफल पढ़ लूंगा। ये सर आपके प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी से। बच्चों के स्कूल बंकर्स की तरह ऐसे करके लोग बैठे होते हैं, स्कूल भी लूटे जा रहे हैं माशाल्लाह। टारगेट किलिंग्स आसमानों पर, हर कोई एक दूसरे के ऊपर इल्जाम, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। बलूचिस्तान इशू आपके सामने, पानी आपके पास आइंदा फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा, गॉड नोस। वेदर पैटर्न्स चेंज हो गए, अल्लाह ताला की आफतें भी अब आपके ऊपर आ रही हैं। तालीम का निजाम आपके सामने, अस्पतालों का निजाम आपके सामने। सर इससे बुरा कौम के साथ और क्या होगा जो हम अमेरिका से डरते हैं सर? मैं इसका सर तसल्ली से जवाब दूंगा। थोड़ा सा APC के ऊपर भी बात कर ले, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से। हमारे साथ जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर ज़ीशान शम्सी। अस्सलाम वालेकुम जी। शम्सी अस्सलाम वालेकुम। ये जी जैसे हमारा राब्ता दोबारा बहाल होता है, विल गेट इन टच विद। सर तो बताइए ना सर, जिस वक्त हालात ये हो, मैं आपको कहता फिर किस बात का? जब हम छोटे थे तो हमारे बुजुर्ग एक बात कहा करते थे, वो कहते थे कि हमारी कौम ऐसी है कि जिसको आप भूखा रखें तो भूखा रह जाएंगे। आप उनके सर में पे पगड़ी ना हो, धूप निकली हो तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर आप उनकी इज्जत पे हमला करेंगे तो वो लड़ेंगे उठ के। वो स्पिरिट कहां गई इस मुल्क की? सर किससे लड़े मुझे बताएं। नहीं लड़ेंगे फैसले सर, मैं नहीं लड़े की बात फैसले तो करते हैं सदर साहब कहते हैं, या वज़ीर आज़म साहब या बाकी उनके करते धरते जो अच्छे लोग उनके साथ वो मैंने पहले क्लैरिफाई कर दिया था कि लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप कन्फ्रंट करें अमेरिका को। लड़ाई का ये मतलब नहीं है कि आप अमेरिका को कहें कि हम आपके ड्रोन गिरा देंगे या हम आपके फौजी आए तो उनको मार देंगे। क्या करेंगे फिर सर? नहीं, आप सिर्फ ये कह दें कि ये रेड लाइन है भाई, इस रेड लाइन तो पहले भी दी है। नहीं बात सुने, रेड लाइन को आपने मतलब रेड लाइन उसको मार्कर से और कर दें। क्रॉस नहीं करना है आपने, वरना हमारी पब्लिक जो है वो नहीं मान रही है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स नहीं मान रहे हैं, और अगर आपने उसको क्रॉस करना है तो फिर हमें आपका और हमारा जो रिलेशनशिप है उसको रिव्यू करना पड़ेगा। और अगर आप हमारी एड बंद करना चाहते हैं कल से या अगले महीने से, तो फिर शौक से करिए। हमारे लोग कहते हैं कि हम भूखे मर जाएंगे बट इज्जत नहीं बेचेंगे। कैन वी डू दैट? तो अभी भी सर भूखे ही मर रहे हैं। नहीं वो ठीक है, मैं वो कह रहा हूँ सर कि जो मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि वो आशा होगी, वो एक शेर नहीं है सर कि वो जो इतनी पड़ चुकी है सर, तो 2-4 और सी सर। नहीं वो ठीक है, 2 जूते जा सर 150 जूता पड़ चुका है भाई, 152 पड़ गए तो भाई वही ना। पब्लिक आपकी जो है, देखिए उनके ऊपर फ्लड आया हुआ है, अर्थक्वेक से गुजर चुके हैं, काफी परेशानियां अल्लाह की तरफ से आई हैं, नेचर की तरफ से, लेकिन फिर भी हमारी कौम जो है वो उसने घुटने नहीं टेके इंटरनली भी। अभी भी हमारा जो आदमी है जो फ्लड में अपने फैमिली को बचा के बैठा है, उसके बच्चे मर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सिर उसका ऊंचा है। ये आप कभी ना भूलें कि ये जो कौम है हमारी, ठीक, वो अपनी इज्जत तो ये सर आपको लास्ट होप नजर आता है, विलिंगली नहीं कुर्बान करती। तो उसमें ये है कि गवर्नमेंट जो है अगर वो स्टैंड नहीं ले सकती तो खुल के लोगों को बताएं कि जी सॉरी हम नहीं करेंगे। उसके बाद फिर पब्लिक का जो भी रिएक्शन हो उसको बर्दाश्त करें। एक तो ये है कि आप पब्लिक को फैक्ट्स बताने से भी घबराते हैं। पब्लिक को आप फैक्ट्स बताएं, उनको कहें कि जी ये हमारी मजबूरियां हैं, इतने पैसे हमें मिल रहे हैं, वो पैसे ना मिले तो सर हमारा बजट में सारी चीजें बताते हैं सर, पब्लिक बेचारी करे क्या सर? टैक्स पे टैक्स, मतलब सर ये जो कुछ हो रहा है ये दुनिया में कहीं और तो नहीं हो रहा ना सर। इन हालात से गुजर के सर मुझे आप एक बात बताएं, मैं नहीं कहता कि पॉलिटिशियंस
ہی صرف برے ہیں یا صرف کچھ فوجی جنرلوں نے کر دیا, 1-2-4 نے کچھ الٹے سیدھے کام کیے, ڈزنٹ مین کہ پوری آرمی خراب ہے. پولیٹیشینز میں بھی سر 2-4-5 گندے دانے ہیں, اور باقی اگر وہ گند کرتے ہیں تو سب, اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پروفیشن برا ہے یا سب برے ہیں. اسی طریقے سے بیوروکریسی میں اگر 2-4 گندے لوگ ہیں جو ہیں تو پورے کے پورے گندے نہیں ہیں. پولیس میں بھی انسان کے بچے بھی ہیں اور کرپٹ ترین لوگ بھی ہیں. ہر محکمے میں دیکھیں تمام محکمے انسانوں پر مشتمل ہوتے ہیں, انسان اسی قوم کا حصہ ہے. اور بائی دی وے سب ملکوں میں ہوتا ہے یہ نا, آپ صرف پاکستان میں ہے, سب ملکوں میں. بات یہ نا سر کہ اب پرائرٹیز کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, یہ تو ہے نا, یہ تو آپ مانتے ہیں نا. بالکل. آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ سر ہمیں تھوڑا سا نظر ثانی کرنی پڑے گی, تمیزدار لفظ استعمال کروں گا, نظر ثانی کرنی پڑے گی اپنی خارجہ پالیسی کے اوپر, اندرونی حالات کے اوپر بھی تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. نظر ثانی نہیں کرنی پڑے گی, آپ کو بتانا پڑے گا دنیا کو اور امریکہ کو کہ دیکھیے جی ہم بہت مجبور ہو گئے ہیں, وی آر اگینسٹ دا وال, اور اس سے پیچھے ہم نہیں جا سکتے. ہم تو سر دیکھیں نا, وہ تو سر somebody has to say it نا, it can't be me or it can't be you. چلیں آپ پہلے تھے, آپ ایک ایسی پوسٹ پہ تھے, آپ نے بات کی بھی ہوگی, لیکن سر اب صدر صاحب کا ایک بیان بھی نہیں آیا, وزیر اعظم صاحب نے 2-4 جس کے کہنے پہ یا اپنے کہنے پہ اپنی سوچ کے حساب سے 2-4 بیان دے دیے, نہیں جی اناف ان ازناف اور فلانا کر دیا اور ہماری خود مختاری اور یہ ساری باتیں. آرمی چیف کے صاحب کے وہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی, ٹھیک ہے, مسٹ بی انڈر پریشر, کور کمانڈرز نے بھی کوئی نہ کوئی بات کی ہوگی, ہر بندے کے اپنے مسٹیک, اور فوج ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے از دی لائن آف فرسٹ لائن آف ڈیفینس. آئی وڈ سے آئی ایس آئی کیونکہ ٹارگیٹ ہوئی نا سیدھی, تو فوج نے اسٹیپ لی اور فوج نے پھر یہ سارا کچھ, اور یہ کس طریقے سے ادھر کانفرنس کنکلوڈ بھی ہونے والی ہے, ہو رہی ہے اتوار کو, ادھر پرائم منسٹر صاحب نے فون کھڑکانے شروع کر دیے تمام جماعتوں کو کہ جناب آپ آ جائیں. اچھا, میں پہلے بات عرض کر رہا تھا, لیٹ می کنٹینیو دیٹ, کہ آہستہ آہستہ گول پوسٹ بدلتے آ رہے ہیں, امریکہ بدلتا رہا ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ ہم القاعدہ کو ماریں گے, پھر انہوں نے کہا کہ ہم طالبان کو ماریں گے. اب وہ طالبان کو مارتے مارتے وہ اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ حقانی گروپ جو ہے نا, اس کو پاکستان مارے. اب یہ اینڈ نہیں ہے, اس کے بعد وہ کہیں گے, اس کے بعد وہ کہیں گے کہ جی آپ کا جتنا یہ ہے نا ٹرائبل ایریا یا ہمارے حوالے کر دیں, ورنہ آدھے لوگوں کو ماریں اس میں. تو کیا کریں گے آپ سر؟ تو کب تک کریں گے نا, مجھے بات یہ نہیں, وہ اینڈ کو سر یہ اینڈ میں کہیں گے جی جو فلانا پنجاب کا علاقہ ہے وہاں پہ بھی طالبان بھی آ جائے, بالکل, کراچی میں بھی بڑا پنجاب, تو سر پھر تو پاکستان کے اوپر سر یہی میں کہہ رہا ہوں. ایک بات بتائیں, بڑی عجیب سی بات ہے, گول پوسٹ موو کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کس سے سر ہمیں بچپن میں پڑھائے جاتے تھے, او جی ٹیپو سلطان صاحب ایک بندے تھے, گورا 3 دن ان کے پاس نہیں آیا, وہ جناب چیتے سے وہ شخص لڑ پڑا, تو بڑے بڑے ببر شیر تھے, بڑی بڑی تاریخ, بڑی بڑی ہسٹری ہم نے دیکھے نہیں, پڑھا ہے, جس نے لکھا ہے اس نے تھوڑا زیادہ ایکسٹینڈیڈ ورژن دے دیا, یا حقیقت کیا تھی گاڈ نوز, بٹ بڑے ہیروز بن جاتے تھے, بڑے بڑے فوجیوں کے قصے. ہمارے فوج میں ہمیشہ بتایا جاتا تھا عزیز بھٹی از مائی نیشنل ہیرو, ہی واز بورن ان 1940 ان ہانگ کانگ, تو فلانا فلانا فلانا. تو پوائنٹ ہے کہ سر وہ ساری کی ساری جو سٹوریز ہوتی ہیں نا, وہ تمام کی تمام ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ ہیروز کون ہے. فوج ہیرو ہے, فوج نے کیا. قومی ترانے میں جب بچتا نا سر تو فوجی پریڈ کرتے نظر آتے ہیں, 6 ستمبر 14 اگست 23 مارچ, آرمی 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 سینٹرک, اینٹی انڈیا سینٹرک, ہمیشہ سے انڈین سینٹرک رہے. یہ تو سر ہماری بنیاد تھی نا, یہ تو آپ مانتے ہیں نا سر. جب سب کی سب چیزیں ڈیفائن انہوں نے کرنی, بتانا انہوں نے, سمجھانا انہوں نے, تو پھر سر ایک جو میرا سوال ہے, کل بھی بڑا امپورٹنٹ نقطہ ریز ہوا تھا کہ سر جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ سیکورٹی اسٹیٹ کا ہے, تو پھر تو سر ہم کبھی بھی ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف نہیں جا سکتے. دیکھیے جی, مائنڈ سیٹ سیکورٹی اسٹیٹ کا بنایا گیا ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں, اٹ از ناٹ نیچرل. آپ کل اپنی پرائیورٹیز ڈیفائن کر دیں, اپنا نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کر دیں, اپنی پرائیورٹیز کی لسٹ پراپر کر دیں, اور یہ پارلیمنٹ کہتا ہے جی ہمیں اختیار نہیں ہے, باختیار بنایا جائے, ڈمیز بیٹھے. اپنا قبلہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے. سر کون کرے گا؟ نہیں جی, ہو جاتا ہے. آپ 4 آدمی اٹھ کے ہمارے لیڈر سر قبلہ درست ہمیشہ سر پتہ ہے قبلہ درست کرتے ہیں جی, یوب خان صاحب آ جاتے ہیں, ضیاء صاحب آ جاتے ہیں, مشرف صاحب آتے ہیں. سر یہی ہو رہا ہے نا, تاریخ تو یہ بتاتی ہے نا, او جی یہ ٹھیک نہیں ہے, کرپٹ ٹھک 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 فارغ کرو جی, میں آ جاؤں مسٹر چیمپئن میں ہوں, اور ڈرو مجھ سے. وہ وردی سے ڈر لگتا ہے ساروں کو. کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, سارے مل کے. ابھی اس وقت یہ ملک ویلکم بیک ناظرین. ایک بریکنگ نیوز تھی جس کی وجہ سے ہم دوبارہ نیوز اسٹوڈیو گئے تھے, اور خبر یہ تھی کہ اسلام آباد بلو ایریا میں, بیکاز ہم سے بالکل قریب ہے, یہاں سے تقریباً اگر دیکھا جائے وہ جگہ جو اسٹوڈیو ہے ہمارا, اسے غالباً اٹ شوڈ ناٹ بی مور دین 1 کلومیٹر ہوئے, اور ہمیں یہاں پہ اسٹوڈیو میں تو کوئی آواز نہیں آئی تھی ایز سچ, لیکن کچھ ہمارے کیمرہ کرو نے کہا کہ ان کو
ہے کہ ہمارے کمبیٹ ٹروپس جو ہیں، مطلب جو لڑنے والے فوج ہے وہ ہم نکال لیں گے، وہ بھی آدمی نکال لیں گے. اس میں یہ کبھی نہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے جہاز بھی نہیں وہاں جائیں گے اور ہماری آرٹلری نہیں جائے گی اور ہمارے ڈیزی. یعنی کہ افغانستان کا جو فیوچر ہمیں نظر آ رہا ہے سر وہ یہی ہے کہ ایک پپٹ سی رجیم ہوگی جو امریکہ میں ہوگی، جو کہ پاکستان کو ہر وقتاً فوقتاً تنگ کرتی رہے گی، اور انڈیا کی بڑی پرو ہوگی، جس طرح کہ ابھی ہمیں حامد کرزئی جیسا پپٹ نظر آتا ہے اور جس طریقے کی کاروائی ہمیں نظر آتی ہے انڈیا میں. اور لانگ ٹرم یہ پاکستان کے لیے پرابلم ہے. تو آئی تھنک دس از ہائی ٹائم ٹو تھوڑا سا ہوش کرنے کا. اور یہ خبر ابھی مجھے ناظرین یہ بھی مل رہی ہے کہ آل پارٹیز کی جو کانفرنس جاری تھی اس میں تمام پارٹیز نے اتفاق کر لیا. وہ اتفاق کیا ہوا ہے، اس میں کیا ڈیٹیلز ہیں، وہ تھوڑی دیر میں ہمیں اطلاع جب ملے گی تو ہم آپ تک پہنچائیں گے. وہ اعلامیہ کیا ہوگا، آئی وش کہ وہ اعلامیہ کوئی ایسے ریٹن فارم میں جو میڈیا کو بھی دیا جائے، یا کوئی ایک بندہ آ کے اس کی ایک پریس کانفرنس کر کے سب کو انفارم کرے کہ اس میں کن کن باتوں پہ، تاکہ اس نکات پہ بھی بات کرے. اینی وے جی، وہ جیسے بھی ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے ہم اس کی ڈیٹیل آپ سے بتائیں گے. سر تو پھر یہ تو پاکستان کے لیے ایک بہت لانگ ٹرم ڈیفائننگ مومنٹ ہے. یہ جو اعلامیہ آئے گا اب، یہ وقت ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اسٹیبلشمنٹ میں کہوں گا گورنمنٹ ہے، فوج بھی ہے، بیوروکریسی کو بھی شامل کر لیں، اس میں میڈیا بھی شامل ہے، ساری اسٹیبلشمنٹ ملا کے اس وقت وہ اعلان کرے کہ جو اعلامیہ میں ہوگا اس کے اوپر ہم عمل کریں گے. ہم امریکہ کو بتا دیں گے کہ جی یہ ہماری ریڈ لائن ہے، یہ جو اعلامیہ سر. میں صرف ایک سوال، کیونکہ تھوڑا سا ٹائم مجھے پتا ہے نیوز بریک میں رہ گیا ہے، لیکن سر یہ ہماری ریڈ لائن ڈیفائن ہوگی کہ جناب اب آپ کا کوئی ڈرون آئے گا، مثال کے طور پر ہم اس ڈرون کو ماریں گے، جو کبھی بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں یہ بات سنیں جی. نہیں تو سر وہ ڈرون تو آئے گا اور یہ نہیں مار سکیں گے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے ان کو، بیکاز وہ کنفرنٹیشن ہو جاتی. کنفرنٹیشن نہیں کس لیول پر، کیا وہ ریڈ لائن وہ میں آپ کو بتاؤں. ریڈ لائن ہے کیا سر؟ وہ یہ ہے کہ آپ یو ہیو ٹو ڈیفائن یور پرائیورٹیز، یو ہیو ٹو ڈیفائن یور نیشنل انٹرسٹ، اور اس کے اوپر آپ کہیں کہ جی اگر آپ نے ڈرون حملے کیے، فار انسٹنس اگر اس میں کہا گیا کہ ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے، یا آپ نے ABC کیا، تو ہم اپنی کوآپریشن وڈرا کر لیں گے. اس کے بعد آپ جو کریں گے وہ ون سائیڈڈ ہوگا، ہماری مرضی سے نہیں ہوگا. ہمارے کوآپریشن وڈرا کرنے کی آپ دھمکی دے سکتے ہیں. لڑائی جو نیگوسیشنز ہیں اس میں تھوڑا ایک سسٹمیٹک اس کی بنا لیں. کنفرنٹیشن نہیں کر سکتے. آپ یہ کہیں کہ جی یہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے، یہ ہماری سیٹ آف پرائیورٹیز ہیں، ان کو اگر آپ توڑیں گے تو پھر ہم آپ اپنی کوآپریشن وڈرا کر لیں گے. دیٹ از دی اونلی تھریٹ یو کین گیو دیم. یو کانٹ سے کہ ہم آپ سے لڑیں گے یا اپنی ایئر فورس آپ کے خلاف بھیجیں گے، یہ نہیں کر سکتے. چلے جی، یہاں پہ ناظرین کیونکہ وقت اب ہو جاتا ہے نیوز بریک کا، ایک بریک لیتے ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ غالباً پروگرام کو کنٹینیو کریں گے ٹل 12 بیکاز اعلامیہ امپورٹنٹ ہے، اس میں کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کو دیتے ہیں. سو آئی ول بی ود یو فار انادر. فی الحال ایک بریک.